अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है। खुद ही को इतना बुलंद कर दिया है कि अब वो खुद ही इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी कर रहे हैं। With all these virtues, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले raise yourself, your own self to such an height through these interventions, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, O human being, O Muslim, what is your desire? This is the height of glory, apex of glory, touching heights of glory. So खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. So I think this is what is the context of Iqbal's philosophy. मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम साहब बस देखते रह गए, जैसे सोच रहे हो कि ये उर्दू में ये शेर ज़्यादा मानी खेज था। कहना क्या चाह रहे हो भाई? खुदी का फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल का था। मकसद ये था कि कौम अपने पाँव पर खड़ी हो, खुद पर एतमाद करे। इधर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वही खुदी पढ़कर सुनाते तो हैं, फिर कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। वज़ीर आज़म जब मलेशिया में खुदी की बातें कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में IMF नाक से लकीरें निकलवा रहा है। शायद आज के हालात में अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो उनका अगला मिसरा कुछ यूं होता, खुदी को कर बुलंद इतना कि कर्ज मांगना भी फख्र लगे। अब जब वज़ीर आज़म साहब खुदी की बातें करते हैं तो आवाम के जहन में फ़ौरन कई सवाल आते हैं कि जनाब खुदी के साथ वो फॉर्म 47 वाली खुद मुख्तारी भी तो बताएं। इक़्तिदार की वो बुलंदी जो इलेक्शन कमीशन की फ़ाइलों से निकली हो, अब वो इकबाल वाली खुदी से थोड़ी मुख्तलिफ ज़रूर लगती है। खुदी का तर्जुमा तो हो गया, अब ज़रा कौम को इसका मतलब भी समझा दीजिए। शहबाज शरीफ साहब, इकबाल का शेर पढ़ना आसान है मगर इकबाल का ख्वाब पूरा करना। अब जरा आपको समझाते हैं कि खुदी का मतलब क्या है। लफ्ज़ खुदी आम उर्दू में अपना आप यानी सेल्फ के मानी में आता है, मगर इकबाल के यहाँ खुदी सिर्फ खुदी नहीं बल्कि एक मुकम्मल नज़रिया है। इकबाल के नज़दीक खुदी इंसान के अंदर वो शऊर, ताकत, ईमान और एतमाद जो उसे ग़ुलामी, कमज़ोरी और बेअमली से आज़ाद करता है। यानी इंसान अपने अंदर खुदा की दी हुई सलाहियतों को पहचाने, खुद पर ईमान लाए और अपने अमाल से अपनी तकदीर को खुद बदले, खुद बनाए। इकबाल ने मशहूर शेर में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी इंसान इतना बाशऊर, खुद मुख्तार और फ़ाल बन जाए कि वो अपनी ज़िंदगी की किस्मत खुद तय करे, खुदा भी उसके इरादे से राज़ी हो। इकबाल के नज़दीक खुदी के अज्जा क्या है? ईमान यानी कि यकीन कामिल कि तुम किसी हादसे के मोहताज नहीं, अल्लाह ने तुम्हें मकसद के साथ पैदा किया है। दूसरा ये कि अपने इरादे को सिर्फ सोच तक महदूद ना रखना बल्कि अमल से साबित करना। तीसरा ये कि इश्क, किसी आला मकसद, नज़रिए या खुदा से सच्चा ताल्लुक, इस्तक़लाल, स्टेडफास्टनेस, हालात जैसे भी हो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना। इकबाल क्यों खुदी पर जोर देते हैं? क्योंकि वो देखते थे कि बरे सगीर के मुसलमान ग़ुलामी, मायूसी और दूसरों पर इन्हिसार का शिकार हो चुके थे। इकबाल चाहते थे कि मुसलमान फिर से खुद अपनी तकदीर के मालिक बने। खुलासा ये कि इकबाल की खुदी का मतलब है कि खुद पर यकीन, खुदा से ताल्लुक़ और अपने अमल से दुनिया बदलने की ताकत। अब ये आप पर छोड़ते हैं कि इकबाल के शेर पर आज के हुक्मरान कितने खुद अमल पैरा हैं। आज हमें खुदी का खुद ही से अंग्रेजी तर्जुमा करके तो बताया जा रहा है, लेकिन हालात आपके सामने हैं। हालात क्या है कि हुकूमत ने मुल्क के सबसे बड़े पेट्रोलियम लाइसेंसिंग राउंड के तहत 23 नए ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स नीलाम किए, मगर नतीजा हैरान कुन रहा। अब ये स्टोरी पिछले मैं 2 रोज़ से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, उस पर लोग रिएक्शंस दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। 23 में से आपको बताएं 22 ब्लॉक्स के लिए कोई बिड मौसूल नहीं हुई, सिर्फ एक बिड आई और वो भी एक महदूद मकामी कंपनी ने दी, मारी एनर्जीज के नाम से। 23 ब्लॉक्स में से यानी एक ने सिर्फ जो है वो ये मारी एनर्जीज ने 131 वर्क यूनिट्स की पेशकश की और बाकी जगहों पर बैनुल अक़वामी या मकामी बड़ी कंपनियों का कोई शोरो गोली नहीं था, मतलब किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बिडिंग का अमल नाकाम हुआ? क्या रोड शोज या इन्वेस्टर आउटरीच जैसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्यों नहीं की गई?
اور متعلقہ وزارت یا سیکرٹریز ان کی طرف سے متعدد فالو اپس، کیونکہ ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، فالو اپس کے باوجود کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا؟ مقامی رپورٹس کہتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے 2 دن تک کوئی تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ملک میں جب قانون کی حکمرانی کمزور ہو تو سرمایہ کار دور رہیں گے۔ کیا ہماری پالیسی، سیکیورٹی حالات، معاشی اور سیاسی عدم استحکام اور عدالتی بحران کیا واقعی سرمایہ کاروں کو بھگا رہے ہیں؟ جو ملک میں ایگزسٹنگ، مطلب نئے انویسٹرز تو بہت دور کی بات ملک میں لے کر آنا، جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں جو کہ آلریڈی وہ جو ریڈ ٹیپزم ہے، لیٹیگیشنز وغیرہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اوورلی ریگولیٹڈ آپ کا ملک ہے، اوورلی لیجسلیٹڈ آپ کا ملک ہے، اور جس قسم کے پر کورٹس میں جو تماشے نظر آ رہے ہیں اس وقت، اور صرف ایگو کی ایک اس وقت یہ پوری ایک گیم ہمیں نظر آ رہی ہے، سارے اداروں کو جو ہے وہ کمزور کیا جا رہا ہے۔ انویسٹرز پر یہ سب سے زیادہ اثر انداز اس کے انویسٹرز ہو رہے ہیں، جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ملک میں انسٹیبلٹی ہو، لا اینڈ آرڈر فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ، آپ کے جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل ایک ہمیں عدالتی بحران نظر آ رہا ہے، آپ کی سوچ ہے کہ آپ ان حالات میں ملک میں انویسٹرز لے کر آ سکیں گے؟ سیکیورٹی خدشات ہیں لوگوں کے، خاص طور پہ ایسے علاقے جہاں آپریشنل خدشات ہوں، خطرات ہوں، سو بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ کتراتی ہیں اس وقت لا اینڈ آرڈر کو دیکھ کر، وہ ملک میں آ کے جہاں پر ان کو لگے کہ جی ان کی انویسٹمنٹس سیف نہ ہو، یہاں کے ملک کے حالات، پاکستانیوں کو بینکس میں جو لاکر میں انہوں نے اپنا زیورات رکھے ہوتے ہیں وہ اس حوالے سے ان کو خدشات ہوتے ہیں، تو آپ نے بیرون ملک سے سرمایہ کار ملک میں لے کر آنا ہے اور اس کو آپ نے مطمئن کرنا ہے کہ جی ملک کے حالات بڑے کنڈیوسو ہیں۔ مالیاتی اور اقتصادی صورتحال جو ہے وہ جس طرح کی ہے، غربت کی سطح سے نیچے جو ہے تقریباً 50% اب اپروچ کر رہے ہیں، انفلیشن کے نمبرز جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں آنے کے اب خدشات ہیں پوسٹ فلڈز، جس قسم کی ہمیں سیکٹرز ہمارے کوئی آؤٹ پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، منفی رجحان ہمیں سیکٹرز کا نظر آتا ہے۔ ایگریکلچر آپ کا بیٹھ گیا حالیہ سیلاب میں، ویسے بھی آپ نیگیٹو گروتھ بھی آپ نے پچھلے سال پوسٹ کی تھی، آپ کا اس سے جڑا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ جو ہے وہ منفی رجحان شو کرتا ہے۔ ایسے میں انویسٹر کانفیڈنس شدید متاثر ہے۔ اگر آئل اینڈ گیس سیکٹر میں دلچسپی نہیں تو ملک کی توانائی سیکیورٹی وہ متاثر ہوتی ہے۔ حکومت کی جو اس وقت منصوبہ بندی ہے، جو کمیونیکیشن ہے، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور سوالات صرف ملک کے اندر نہیں، IMF بھی یہی سوالات اٹھا رہا ہے کہ بھئی یہ کمیونیکیشن پالیسی تو آپ اپنی تشکیل دیں، فارمولیٹ کریں، اب تک آپ کر کیا رہے ہیں؟ اتنی تجربہ کار آپ کی اس وقت حکومت ہے جو کہ کہتی ہے جی ہمیں بہت ایکسپیرینس ہے، میاں صاحب کی، بڑے میاں صاحب کی جو ہے وہ رہنمائی حاصل ہے۔ تو جب بڑی کمپنیوں نے ہاتھ کھینچ لیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ طویل المدتی سیاسی اور اقتصادی خطرات کو ناقابل قبول سمجھ رہی ہے، ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے اس وقت جس طرح سے ماحول اور معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ سو نیچرلی یہ ایک پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے یہ بہت برے اشارے ہیں۔ چلیں وزارت پیٹرولیم سے باقاعدہ ایک جواب کا انتظار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان سے ابھی تک تو پوچھا جا رہا ہے، اگرچہ عوام اور سرمایہ کار کا پہلے ہی نظر آ رہا ہے وہ بے چین اس وقت موڈ میں ہے۔ اچھا جی، مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ، وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی نہ سندھ میں مسلم لیگ نون کا کوئی ووٹ بینک ہے، نہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی ووٹ بینک ہے، اور دونوں ہی پارٹیاں 3 سال سے مل کر وفاق میں حکومت کر رہی ہیں۔ ایک پارٹی کا صدر ہے اور دوسری پارٹی کا وزیر اعظم، ان کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں، صرف دکھاوے کا یہ ایک جو ہے وہ تنازع ہے، یعنی کہ ایک نورہ کشتی ہے جس کے تحت مسلم لیگ نون پنجاب میں ذرا فعال ہونا چاہ رہی ہے، اپنے ووٹر کو یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ پنجاب کے مفاد کا دفاع کر رہی ہے، اور اسی طرح سندھ کے ووٹرز کو پیپلز پارٹی دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ سندھ کے مفاد کا دفاع کر رہی ہے۔ یہ صرف نورہ کشتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دونوں پارٹیاں نورہ کشتی صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہی ہیں، ورنہ سندھ میں اب بھی مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں اب بھی جو سسٹم روا دوا ہے، اور پنجاب سے بھی اب کرپشن کی بہت بو آ رہی ہے۔ کسی نے کہا ان کے ٹویٹ پہ ہی کامنٹ کرے کہ سر جہاں سے بو آ رہی ہے آپ اس جگہ کا بتا دیں، وہاں سپرے کرنا ہے۔ بات تو بہرحال سچ ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو آپسی لڑائی نظر آ رہی ہے ہمیں سکرینز پہ بیانات کے فارم میں، وہ واقعی میں صرف ایک نورہ کشتی ہے۔ اپنے ظاہر ہے انہوں نے سیاست بھی کرنا ہے اور جی ووٹ بینک اپنا ایک بڑھانا ہے، کیونکہ ووٹ بینک تو امپیکٹ کیا ہوا ہے۔ آپ جب زبردستی آئیں گے تو آپ زبردستی تو اپنے جگہ جو ہے وہ عوام کے دل میں نہیں بنا سکتے نا، وہ چیز آرگینک ہے اور وہ رہے گی اسی طرح سے، آپ زبردستی کسی کے دل میں نہیں گھس سکتے۔ دوسری سندھ کے جو ووٹرز ہیں
ان کے بھی حوالے سے مطلب ایک طرف نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کے ووٹرز کو بہلا رہی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی بہلا رہی ہے, اور اقتدار دونوں کا مشترکہ مفاد ہے. کرپشن, مافیا, عوام کا استحصال, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت ملک میں عروج پہ نظر آ رہی ہے. مطلب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ناک کے نیچے ویٹ سکینڈل ہو جاتا ہے, شوگر سکینڈل ہو جاتا ہے, 300 ارب 400 ارب روپے ایسے نکل جاتے ہیں عوام کا پیسہ, اور کوئی کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے. مطلب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی تک ہم نے سنا کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہو. بہرحال آخر میں آپ کو بتائیں اہم خبر جو سامنے آئی ہے, توشہ خانہ 2 کیس میں جو آخری مرحلہ ہے وہ آن پہنچا ہے. سزا تو پی ٹی آئی بھی انکارپوریٹ کر چکی ہے. خان صاحب کو پتہ ہے جب تک خان صاحب جیل میں ہیں انہوں نے سزائیں کا سامنا کرنا ہے, اینڈ ہی پریٹی مچ نوز دس, ہی از اوکے ود اٹ. جو خبریں آتی ہیں, جو ان کا پیغام آتا ہے, جتنا ڈٹ کے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور جس طرح کا وہ ان کا موقف ہے جس میں کوئی چینجز نہیں ہے, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے, اس کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ خان صاحب 300 کیسز کیا وہ 600 کیسز کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے, اور ان کو فرق نہیں پڑ رہا, فرق پڑ رہا ہے جو باہر بیٹھے ہیں ان کو. 342 کا سوال نامہ عمران خان اور بشرا بی بی کو دے دیا گیا ہے, 8 اکتوبر تک جواب طلب کیا گیا ہے. اب آپ کو آخر میں ایک بات کلوز کرنے سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے آج جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیل سے متعلق, کیونکہ بہت بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے ریسنٹلی کہا تھا, میں کس نے آپ کو ڈیل آفر کیا ہے, بتائیں آپ نام لے کے بتائیں کس نے آفر کیا. تو علیمہ خان صاحبہ نے آج بتایا تو آفر ہے 4 اگست اریسٹ کرنے سے ایک دن پہلے آفر آئی, پھر آفر آئی ہے. وہ برٹش جو فورن سیکٹری اس نے کہا عمران خان کو آفر دی. بالکل یہ محسن نقوی کہتا ہے کہ کس نے آفر دی, تو وہ برٹش فورن سیکٹری سے پوچھ رہے ہیں. خان صاحب کو یہ بھی آفرز آ رہی ہیں کہ آپ جیل شفٹ کر جائیں, کہیں چلے جائیں, یہ بھی آفرز آئی ہیں؟ ابھی پتا, ابھی تو ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ اخبار میں نکل رہا ہے اور ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک نئی جگہ تیار ہو رہی ہے جہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا, جو مرضی کر لو. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری سے ایک دن قبل, یعنی کہ 2 سال پہلے 5 اگست کو ان کی گرفتاری ہوئی, 4 اگست کو برٹش فورن سیکرٹری یعنی کہ برطانوی سیکرٹری خارجہ ان کی جانب سے یہ آفر آئی تھی, اور یہ علیمہ خان صاحبہ نے برٹش فورن سیکرٹری کا نام لیا ہے, کی بات کی ہے. سو یہ اب میرے خیال سے یہ آئی بروز مزید ریز ہو جانے چاہیے کہ ان کو ڈیل 4 اگست کو گرفتاری سے ایک دن پہلے خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی تھی, اور وہ کہتی ہے کہ جی بھاگیں گے جو ہے وہ باقی سارے, یہ لندن بھاگ جائیں گے یہاں پر سے, اور عمران خان صاحب تو جیل میں ہی موجود ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے.